बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका इख्तिताम हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, इख्तिताम हफ़्ता की जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अलमनाक ख़बर थी वो कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में वाक़ सब्ज़ी मंडी में होने वाला वो बम धमाका, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद बेगुनाह शहरी शहीद हुए और एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए। बताया जा रहा है कि इस वाक़े में जो सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ वो कोयटा की हज़ारा क़बाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का हुआ और उनके लवाहिकीन इस वक्त जबकि हम आपसे ये बात कर रहे हैं वो एक धरना देकर बैठे हुए हैं अपने जाँ बाग होने वालों की मैयतों के हमरा, और वो हुकूमत से दादरसी की अपील भी कर रहे हैं। इस दौरान हुकूमत की तरफ से पहले दिन हमने देखा कि वफाकी वज़ीर जनाब अली ज़ैदी साहब ने कोयटा का दौरा किया और अस्पताल में ज़ख्मी अफराद की इयादत की, जबकि आज दिन की ये ख़बर है कि वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी साहब और वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी जनाब ज़ुल्फ़िकार बुखारी साहब ने भी कोयटा का दौरा किया है और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात की है। अब तक धरने में उनकी जाके धरने में बैठे हुए लोगों से मुलाकात और मुज़ाकरात के हवाले से हमारे पास अपडेट का इंतज़ार है। ये भी बताया जा रहा है कि इम्कान है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब, जो कि बहुत वोकल रहे हैं माजी में कोयटा में होने वाली इस नौइयत की दहशत गर्दी के और दीगर मुल्क में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से, और बहुत सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी करते रहे हैं कि जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ में थे, और हालिया दिनों में जब न्यूज़ीलैंड में दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उन्होंने बहुत अप्रीशिएट किया वहाँ की वज़ीर आज़म को, ट्वीट्स भी किए और उनको टेलीफ़ोन करके उनसे ताज़ियत भी की और उनके इस अमल को सराहा कि उन्होंने किस तरह विक्टम्स के लवाहिकीन से जाकर मुलाकात की और ताज़ियत की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम की बहुत सी तवक्कुआत और उनकी नज़रें लगी हुई हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब कब कोयटा तशरीफ़ लेके जाते हैं और वहाँ पर इन मज़लूम लोगों के लवाहिकीन से मुलाकात करके उनको तसल्ली देते हैं। याद रहे कि कुछ अरसा पहले पंजाब के एक अंधोनाक वाक़या जिसमें CTD की फायरिंग से कुछ लोग ख़ानदान समेत मार दिए गए थे, उनसे भी गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने लाहौर में मुलाकात की, उस वक्त के जब उनको बुलाया गया मुतासरा ख़ानदान को और उनको चेक्स दिए गए, हुकूमत की तरफ से इमदाद की गई उनकी और दादरसी की उनको यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आज़म से अवामी तवक्कुआत का वाबस्ता होना एक फ़ितरी अम्र है। देखना यह है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब इस मामले में कब इस मामले का नोटिस लेते हैं और कब वो ख़ुद जाते हैं कोयटा। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत और नज़रें लगी हुई हैं। इस दौरान इख्तिताम हफ़्ता में हमें इस तरह की ख़बरें भी मिली कि शहबाज शरीफ साहब की जो फैमिली है उनके ऊपर भी नैब का घेरा तंग हो रहा है और उनकी बेगम साहिबा और उनकी बेटियों से भी कुछ तहक़ीक़ात मतलूब हैं। इस हवाले से कुछ नोटिसेस सर्व किए गए हैं। आज चेयरमैन नैब ने लाहौर में नैब के दफातर का दौरा किया और इस हवाले से उन्होंने अपनी टीम को यह हिदायत जारी की कि वो तहक़ीक़ात में किसी किस्म की कोई कमी कमज़ोरी की गुंजाइश ना रखें, और उन्होंने इस अज़्म का भी अदा किया कि नैब बदउनवानी के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात के हवाले से मुकम्मल तौर पर आज़ाद, कमिटेड और रियासत पाकिस्तान के साथ जवाबदेह है। शहबाज शरीफ साहब इस दौरान जब ये सारे मामलात पेश आ रहे हैं वो मुल्क में मौजूद नहीं हैं और वो बरतानिया के निजी दौरे के ऊपर गए हुए हैं। उनको ज़मानत दे दी गई थी नैब की तरफ से गुज़िश्ता दिनों। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ भी हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही भी कर रहे हैं, तो इस हवाले से बहुत सही स्पेक्युलेशंस हैं कि शहबाज शरीफ साहब का ये जो निजी दौरा है बरतानिया का, इसमें उनके ख़ानदानी उमूर के अलावा भी शायद कुछ मामलात हैं कि जिसके अंदर वो कोशिशें कर रहे हैं कि तहक़ीक़ात के जो भी मामलात हैं उनसे नबर्द आज़मा हुआ जा सके और उन मुश्किलात से बाहर निकला जा सके जिससे वो ख़ुद, उनका ख़ानदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी क़यादत को पिछले चंद माह से इसका सामना है। IMF के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि हमारे वज़ीर जनाब असद उमर साहब वाशिंगटन में अपनी टीम के साथ मौजूद रहे, जहां पर उनकी IMF के साथ मुज़ाकरात हुए। एक से ज़ायद सेशंस हुए मुज़ाकरात के। वर्ल्ड बैंक और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से भी उन्होंने मुलाकातें की।
لیکن جو عام خبر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جب تک یہ بات کی جا رہی ہے IMF کی طرف سے کنفرمیشن ہمیں نہیں ملی ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے تازہ ترین اعلامیے کے مطابق کہ IMF کی ٹیم اس ماہ کے آخر میں پاکستان آئے گی، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کا ایک حتمی دور ہوگا جس کے بعد یہ طے ہو سکے گا کہ IMF کا بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو کب اور کن شرائط پر دیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسد عمر صاحب نے واشنگٹن میں اپنی موجودگی کے دوران ایک سے زائد مرتبہ کوشش کی کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کی جا سکیں، لیکن اطلاعات کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے پاکستانی وفد کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے۔ یہ تمام معاملات اور موضوعات آج کی گفتگو کا ہمارا حصہ رہیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وفاقی وزیر جناب آیت اللہ درانی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما رکن قومی اسمبلی محترمہ روبینہ خورشید عالم صاحبہ، اور مواصلاتی رابطے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پلڈارٹ کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب صاحب لاہور سے، اور کراچی سے ہمیں مواصلاتی رابطے پر پروگرام میں شمولیت اختیار کریں گے MQM پاکستان کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی جناب امین الحق صاحب۔ گفتگو کا آغاز میں آیت اللہ درانی صاحب سے کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے ہم کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے بھی ہے تو خاص طور پر کوئٹہ کا جو حالیہ واقعہ ہے دہشت گردی کا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے عوام نے تواتر کے ساتھ دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب بھی کوئٹہ میں اسی نوعیت کی دہشت گردی اور اس کے بعد دھرنا ہوتا رہا، پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی، صورتحال میں کوئٹہ کی حد تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور کوئٹہ میں اسی طرح دہشت گردی اور دہشت گردی کے بعد لواحقین کی طرف سے دھرنا ہوا۔ لیکن اب جب کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے تو وہی کچھ ریپلے ہو رہا ہے کوئٹہ کے اندر۔ کوئٹہ کے حالات اور کوئٹہ میں خاص طور پر جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کے جو مسائل اور مصائب ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان جو ہے نا وہ اب دنیا کے لیے اس نے اپنے آپ کو بڑی مدت سے گزشتہ 40 سال سے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو بحیثیت ایک انٹرنیشنل گراؤنڈ کے تمام دنیا کے انٹیلیجنس سروسز کے لیے اپنے کو اوپن کیا ہوا ہے۔ اچھا۔ تمام دنیا کے وہ تھا رشیا کے روس سوویت یونین کے خلاف کے جدوجہد ضیاء الحق کے زمانے سے سن 77 سے لے کر کے آج تک کا جو دنیا ہے اس میں اوپن کشمکش کے لیے انہوں نے اوپن رکھا اس کو۔ جب اس میں سے 80s میں کھیلا گیا تو اس وقت کے دنیا کے تمام انٹیلیجنس سروسز کے لوگ یہاں آ کر کے پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ جی۔ اس پریکٹس میں پاکستان اتنے دباؤ میں آ گیا کہ وہ پالیسی میکرز جو اس زمانے کے تھے انہوں نے 100 سال 200 سال کو آگے مد نظر رکھ کر کے نہیں کیا، بلکہ آن دا اسپاٹ ڈیسیجنز کے ساتھ اپنے آپ کو یس سر رائٹ سر اوکے سر کروا کر کے چل پڑے، جس کا شاخسانہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً کھلتا رہتا ہے۔ یہ اسی کا ایک کڑی ہے جس میں سے کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اس کو الہام ہوا تھا کہ 16 سے لے کے 20 تاریخ تک پاکستان میں واقعات ہوں گے پلوامہ کی وجہ سے، پلوامہ کی وجہ سے، تو اس کڑی کو کہ اگر آپ سامنے رکھیں تو وزارت خارجہ جب پاکستان کا اور انٹیلیجنس سروسز کے لوگ جب اوپن ہینڈڈ آ کر کے دنیا کو ایڈورٹائز کریں اور بتا دیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا بحران آنے والا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ روس کے زمانے میں تو افغانستان سے کہ بھائی ایک خوبصورت ایک خوبرو نوجوان لڑکی جو ہے نا خوبصورت، وہ ٹرین میں آ کر کے کابل سے روانہ ہوئی اور کراچی میں آ کے دھماکہ کرے گی، وہ اس طرح کے ایڈورٹائز کرتے تھے اس زمانے میں، یہ سوویت یونین کا زمانہ جو تھا۔ ابھی بھی اسی طرح کے ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ ہے کہ جس کو آپ نے جب اوپن ہینڈڈ دے دیا ہے، آپ کے ایجنسیز نے اس زمانے سے لے کر اب تک اس 40 سال میں جن لوگوں کو ادھر پالا ان کے ایک دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تمام عرب ہو، عجم ہو، افریکنز ہو اور امریکنز ہوں، رشینز ہوں، چائنیز ہوں، آس پاس کے تمام ممالک جتنے بھی ہیں، قریب پاکستان کے اندر اس وقت تک میرے حساب سے کوئی 150 سے 200 کنٹریز کے ہر نارکوٹیک سے لے کر کے ہر طبقے کا ایجنسی یہاں پر ایکٹیو ہے اور کام کر رہا ہے۔
ایک پالیسی میکنگ پوزیشن چاہیے تھا پاکستان کو، جس میں سے 2014 میں آپ نے نیشنل ایکشن پروگرام دے دیا تھا کہ جس کے بنیاد پر وہ تمام چیزوں کا فلٹر کر کے وہ اپنے آپ کو پاکستان کو صاف کرتے. لیکن وہی ادارے جو فلٹر کرنے والے ادارے تھے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے بات نہ ماننے والے، نہ منو کے معاملات میں پاکستان اس حد تک پہنچ گیا جس میں سے یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں. ابھی جو آپ اسد عمر کی بات کر رہے تھے تو ذہن میں آ رہا تھا کہ امریکنز اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیوں ملاقات کریں، کیونکہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں جو ایران کے بارڈر پر ہونے والے ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے وہ وہی سودا لگانا چاہتے ہیں جو مشرف نے لگایا تھا، وہ جو ضیاء الحق نے لگایا تھا. اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب بھی، جنرل باجوہ صاحب اور اس کی ٹیم یا پاکستان کا کوئی بھی ٹیم کا سربراہ ہو وہ ان کے ساتھ اسی طرح کا سودا لگا دے کہ اگر وہ اس ریجن میں کوئی اور ایکٹیویٹیز کریں گے تو یہ ان کا حصہ داری ہو. اب جہاں تک سوال ہے کہ کوئٹہ کے واقعات کا، تو یہ ادارے ابھی بتا سکتے ہیں کہ کیا افغانستان میں لڑنے والے طالبان جو کہ نیٹو کے جہازوں کے ساتھ لڑتے ہیں، کیا وہ یہاں آ کر کے بھی اس طرح کے واقعہ کر سکتے ہیں، یا یہاں پر ایسا ڈی اسٹیبلائز کرنے والا گروپ موجود ہے جو کہ ان انٹیلیجنس سروسز سے ہٹ کر کے ایک اور سروسز شروع ہو چکا ہے. اب ہم اس کو نہ داعش کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو طالبان کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی، کیونکہ اس میں من جملہ تمام لوگوں کو ایکٹیو کر کے یہاں آ کر کے ایکٹیویٹیز ہو چکا ہے. اب یہ میں صرف اتنا بتا دوں چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کا عندیہ دیا تھا، ہمیں اپنے زبان کو سیاسی طور پر بھی اور انٹیلیجنس سروسز کی بنیاد پر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، تب اس ملک میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ کلیئر ہو جائیں. لیکن جب ہم اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ میں افلاطونی زمانہ ہوں، مجھے بہت پہلے خبر ہے، تو اس سے پھر بہت سارے مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں ملک کے اقتصاد کے لیے، ملک کے انتظام کے لیے، جس کا اور سیاست کے لیے جو کہ بہت مشکل ہو رہا ہے آگے وقت میں. صحیح. احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈاٹ ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بلال محبوب صاحب، ایک سوال ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف کے حوالے سے جب سے پاکستان میں نئی حکومت قائم ہوئی ہے، آئی ایم ایف کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے. شروع میں کہا گیا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے، اس کے بعد آئی ایم ایف جانے کا فیصلہ ہوا. اب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. اس کا ایک دور واشنگٹن میں مکمل ہوا اس وقت کہ جب پاکستان کے وزیر خزانہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اور جو تازہ ترین اعلامیہ ہیں اس کے مطابق آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آئے گی اپریل کے اختتامی ہفتے میں، اور اس کے بعد وہاں شاید امکان ہے کہ معاملات طے پا جائیں گے. ایک جو بنیادی سوال ہے آپ سے وہ یہ کہ کسی بھی اس نوعیت کے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کی 3 پرونگز ہوتی ہیں جس کے اوپر بڑی اچھی ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ڈیٹا تیار کرنا ہوتا ہے آپ کو نیگوشیٹ کرنے سے پہلے، جس کو ایکیوریٹ ہونا چاہیے، جس کو پلازیبل ہونا چاہیے. دوسرا، آپ کی نیگوسیشن اسکلز جو ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے تاکہ آپ ملکی مفاد میں بہتر نیگوشیٹ کر سکیں. اور تیسرا جو پی آر ہوتی ہے، جو پبلک ریلیشنز ہوتی ہے اس تمام نیگوسیشن کے گرد کہ جس کے تحت عوام کو اور میڈیا کو بتایا جاتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں یا اس میں کیا پرائرٹیز ہیں. ان تینوں حوالوں سے اگر ہم ایگزامن کرنا چاہیں آپ کی توسط سے تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ہماری ہوم ورک پورا مکمل تھا؟ کیا ہماری نیگوسیشن اسکلز جو ہیں وہ بہترین ہیں؟ اور کیا ہماری جو پی آر آپٹکس ہیں آئی ایم ایف بیل آؤٹ کے حوالے سے وہ فلالیس ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ ان تینوں باتیں بہت اہم ہیں، لیکن ایک بات جو ان سے بھی زیادہ اہم ہے وہ بین الاقوامی سیاست کے معاملات ہیں. اور بین الاقوامی سیاست سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ممالک جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک گروپ کے باقی شعبوں کے اوپر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ایسا اثر و رسوخ کے فیصلے بنیادی طور پہ اسی انفلوئنس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو کیا ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ریزنیبلی گڈ پیکج کے لیے ہماری مدد کریں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے. پچھلے دنوں کے اندر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ کچھ بہتری آئی ہے، خاص طور سے جب سے ہم نے ان کو طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے معاونت فراہم کی ہے اور انہوں نے اس کی تسلیم بھی کیا ہے. اگر یہ معاملات ان کے مطابق خوش اسلوبی سے آگے بڑھتے تو شاید ان کی سپورٹ، ان کا انفلوئنس ہمارے حق میں استعمال ہوگا. اگر کہیں وہ چیزیں ان کے خواہش کے مطابق نہ چلیں تو شاید وہ آئی ایم ایف کے معاملات کو کنکلوڈ کرنے میں بھی جو مطلوبہ مدد ہے وہ شاید ہمیں اس طرح سے حاصل نہ ہو سکے.
اور ایک اچھی ٹرمز کے اوپر ہماری شاید شرائط طے نہ ہو سکیں. باقی جو 3 چیزیں ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں اعتراف کرتا ہوں کیونکہ یہ معاملات بالکل جو منسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ڈے ٹو ڈے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں, اور اس کا اظہار اس وقت ہوگا جب ہم فائنلی اپنی ڈیل کنکلوڈ کریں گے. اگر اپریل کے آخری ہفتے میں وہ ٹیم آ جاتی ہے اور ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ٹیم نے بڑی ایفیشنٹلی معاملات کو کنکلوڈ کر لیا ہے. اور اگر اس کے نتیجے میں پھر کوئی پوسٹپونمنٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے معاملات طے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تیاری میں کوئی کسر ہے جس کی وجہ سے معاملات پوسٹپون ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال اسے ہماری ترجیح تو یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے کنکلوڈ کیا جائے. تو جتنی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد, جب میں یہی سوال رومینہ خورشید عالم صاحبہ سے پوچھوں گا. وقفے کے بعد خوش آمدید. پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رکن قومی اسمبلی محترمہ رومینہ خورشید عالم صاحبہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. رومینہ صاحبہ, آئی ایم ایف کے حوالے سے تیاری ہماری کیسی ہے؟ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری نیگوسیشن سکلز کیسی ہیں ہماری ٹیم کی؟ اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو پی آر آپٹکس ہیں وہ ہمارے کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں جہاں تک تیاری کی بات ہے, آئی ایم ایف کی تیاری تو میرے خیال میں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی بڑا سخت امتحان ہو اور بندہ کہے کہ اچھا میں نقل کی پرچیاں بھی لے جاؤں اور تمام تر کام بھی کر لوں. تو تیاری جہاں تک تیاری کا سوال ہے وہ تو تیاری ہے, کیونکہ ہم نے تمام تر چیزیں جو اسد عمر صاحب اور ان کی ٹیم ہے انہوں نے تمام تر چیزیں تو کر لی. مہنگائی جو ہے وہ بہت حد تک بڑھا دی. ہر کام جو ہے جو شرطیں انہوں نے بعد میں لگانی تھی وہ انہوں نے پہلے کر لی. اب تو وہ اچھے اور معصوم بچوں کی طرح انہوں نے کہا ہے کہ ٹیچر ہم سارا ہوم ورک کر رہے ہیں, اب اگلا آپ کام بتائیں اور اب آگے دیکھیں کہ کیا نیگوشیشنز آتی ہیں. جہاں تک نیگوشیٹرز کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹیم ہے اگر اتنی ویل پریپیئرڈ ہوتی تو آج ہمارا جو اس وقت اکانومی کا حال ہے شاید وہ اتنا برا حال ہمارا نہ ہوتا. جو ابھی جن حالات میں سے ملک جو ہے وہ گزر رہا ہے, جس طرح سرمایہ کار پریشان ہو رہے ہیں اور جو کیوس, جس طرح میرے سینئر بھائی جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ جو کیوس ہم خود ہی مچا دیتے ہیں. کیونکہ انفارچونیٹلی مجھے اور فارچونیٹلی شاید کہنا چاہیے یہ بھی ایک کنفیوژن یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں معاشی طور پہ ان کو یا اپوزیشن کا یا کسی اور کا تو کوئی تصور یا کوئی پریشانی ان کو ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ خود ہی اپنے کافی بڑے دشمن ہیں. کبھی وہ کوئی بیان آ جاتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جو کہیں پر کوئی خبر چلتی ہے اور اس کے بعد تردید آ جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک منسٹری جو ہے اس کا اور اضافہ ہونا چاہیے جس کا نام وزارت تردید جو ہے وہ رکھا جائے, تاکہ شاید کچھ مسئلے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں. کیونکہ ابھی جو کرنٹلی حالات ملکی معاشی حالات جا رہے ہیں اس میں تو مجھے کہیں کوئی اچھی خبر نہیں لگتی. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو غریب ہے وہ باقی تمام تر سلیبوں کے لیے تیار رہیں, کیونکہ اب تو شاید سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. صحیح. آیت اللہ درانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو پروڈکشن آرڈر کے تحت اسمبلی میں لایا جاتا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پھر سربراہی غیر متوقع طور پہ ان کے پاس چلی جاتی ہے, پھر ان کی بیل ہو جاتی ہے, بیل کے بعد وہ انٹرنیشنل ٹریول پہ چلے جاتے ہیں. یہ تمام کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نظر آ رہے ہیں اگر ان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے, پازیٹیو ڈیولپمنٹس کے طور پہ نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ اچانک کیا ہوا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ آ گئی بہت سخت قسم کے سوالات کی زد میں, جبکہ وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ دیکھیں, ماسٹر پیکج جو نا اس کو دیکھنا ہے. یہ چھوٹے موٹے چیزیں سوال نامے آتے رہتے ہیں. یہ تو سیمائی کا ایگزام ہے. مین تو ایگزام وہی تھا جو کہ شہباز شریف صاحب نے خود اس کو انگیج رکھا, اس کو ایگزام اس نے خود دے دیا. باقی چیزوں کے ساتھ یہ سیمائی, ششمائی, نومائی والے امتحان میں آپ کا نمبر جو ہے ماسٹر کے ساتھ تعلقات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مین ماسٹر پروجیکٹ جو نا جی اس کو دیکھنا ہے. وہ شہباز شریف صاحب لندن پہنچ چکے ہیں اور لندن پلٹ واپس آ جائیں گے تو بڑی کامیابی کا راز ان کے ہاتھ میں ہوگا. اس کے ہاتھ کے لکیروں میں بہت کچھ ہے. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کے اور اسد عمر صاحب کے متعلق جو ان کی پیکج ہے ان کو جو دیا جا رہا تھا, پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے دورے پر جانے کے بعد عمران خان جب گئے تھے تو وہاں سے کوئی لفٹ نہیں ہوا, پھر آرمی چیف کو جانا پڑا, وہاں پیکج آیا,
پھر چین کا بھی مسئلہ ایسے ہوا کہ وہ پیکیج بھی اسی طرح تھا، قطر والا بھی اسی طرح تھا. ابھی بھی جو آئی ایم ایف کی طرف جب آپ دیکھ رہے ہیں نا اور سوچ رہے ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ جب تک کہ اس کو یہ اسٹیبلشمنٹ گارنٹی نہیں ملے گی وہ اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے اینگرو تباہ ہوا تھا. تو اینگرو کا رزلٹ لے کر کے جانے والا انٹرنیشنل فریم کا بندہ جس نے اس کو اینگرو کو نقصان دیا اور انہوں نے اس کو نکالا، وہ جا کر کے جب آئی ایم ایف کے ٹیبل پر بیٹھا ہوگا تو وہاں پہ دنیا کے چٹے ہوئے بڑے طاقتور مائنڈ کے لوگ جو نا صاف ستھرے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے احمد بلال صاحب نے آپ کو کہا، جو دنیا کو چلانے کے لیے وہ ان کی ایک اشارہ کافی ہوتا ہے. انہوں نے یہ ضرور ہے کہ اس کو رکھا. پھر اس دوران میں شوکت عزیز باہر ہے، اس دوران میں مشرف صاحب باہر ہیں، اس دوران میں آپ دیکھیں کہ وہ جو پرانے جتنے پاکستان کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو چلانے والے لوگ ہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، وہ قریشی صاحب ہوں، وہ بہت سارے اور لوگ ہوں، ان کا پورے کا پورا ٹیم جو ہے نا وہ باہر ہے. جس کے لیے اگر مذاکرات کے لیے حمزہ شہباز شریف صاحب باہر گئے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ نے خصوصاً میں صاف کہتا ہوں کہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ محسوس کیا کہ ان کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی، اس وجہ سے پاشا صاحب کو بھی کچھ دن آپ سن رہے ہو کہ ان کی بھی ٹیم کے گفتگو میڈیا کے تھرو آ رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب بھی مسلسل میڈیا میں آ رہے ہیں، جبکہ اگر وہ کمزور ہوتے تو نہ آتے. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں. احمد بلال محبوب صاحب، ریجنل پالیٹکس جو اس وقت نظر آ رہی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا اپنی گفتگو کے ابتدائی حصے میں، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات مزید آگے کس طرف جا رہے ہیں؟ یعنی پاکستان کے نقطہ نظر سے ہمیں اس ریجن میں اسٹیبلٹی کا انتظار ہے، تو وہ اسٹیبلٹی کب آ سکتی ہے اور کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، ریجن میں جو اسٹیبلٹی ہے اس میں ہمارے ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرنے والے طاقتور لوگ ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے نہیں رہا. جو اختلاف رائے تھا اس کی وجہ سے چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں. اس میں زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں چونکہ یہ چیزیں اتنی واضح ہیں، لیکن اب مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پہلی بار ایک اسٹریٹجک اتفاق رائے ہمارے ٹاپ ڈیسیژن میکرز کے اندر ہو رہا ہے، اچھا، یا ہو چکا ہے. اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور غالباً اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے جب ہندوستان میں الیکشن ہو جائے گا اور وہاں نئی حکومت سیٹل ہو جائے گی، تو پھر شاید ہمارے ہاں جو اتفاق رائے ہوا ہے اس اتفاق رائے کی بنیاد پہ ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما محترمہ رومینہ خورشید عالم صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، غیر تصدیق شدہ مواد بھی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. پاکستان کے عوام کو پاکستان مسلم لیگ نواز ملک کی بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے کیا میسیج ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن سوشل میڈیا کا فورم ایک ایسا فورم ہے جو آپ کا نیشنلی اور انٹرنیشنلی واچ کیا جا رہا ہوتا ہے. میں اس میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی یہ ذاتی طور پر اپنی ہر ایک کی ذاتی کیپیسٹی میں ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی خبر لگانے سے پہلے، شیئر کرنے سے پہلے اس کو تصدیق کریں، اور ایسی کوئی بات آپ جو ہے اس کو شیئر نہ کریں جو بعد میں آپ ہی کے لیے شرمندگی کا باعث بنے اور جس سے آپ کے اپنے ملک کی کریڈیبلٹی جو ان سی ہے اس پہ حرف آئے. کیونکہ دیکھیں، بہت ساری چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، لیکن یہ ملک جو ہے یہ ہم سب کا تھا ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہے. اس کے معیار کو برقرار رکھنا میں سمجھتی ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہی میرا اپنی ذاتی سی کیپیسٹی میں جو ہے پیغام ہے کہ اس ملک پر خدا را رحم کیجئے اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرات بھی کیجئے. آیت اللہ درانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پاکستان کے عوام کے لیے کیا میسیج ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حکومت چلا رہا ہے
میں اس کو اپنا کارڈ کیوں شو کروں؟ سر سندھ میں تو آپ چلا رہے ہیں. میں سندھ میں چلا رہا ہوں 160 ارب 120 ارب روپے پچھلے سال کا، اور اس سال کے پیکیج کو ملا کر کے 160 ارب روپے اس نے نہیں دیا. تو سندھ کے عوام اپنا کارڈ کیسے کے لیں؟ کیا بتائیں ان کو کہ ہمارے لیے ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس 9 مہینے میں، اور پچھلے 120 ارب روپے انہوں نے نہیں دیا. سر ضمنی سوال آ گیا، آپ نے 18ویں آئینی ترمیم بنائی تھی، اس میں آپ نے کوئی بندوبست نہیں رکھا ایسی صورتحال کا کہ جب وفاق آپ کے بقول سندھ کے 160 ارب روپے کا ڈیفالٹر ہے تو 18ویں آئینی ترمیم رہنمائی نہیں کرتی کہ اس کو ریزالو کیسے کیا جائے؟ احمد بلال صاحب بیٹھے ہیں، ایک چیز کا کل کر کے 18ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے. ایوارڈ کی میٹنگ ہی نہیں ہو رہی ہے، نیشنل فائنانس کمیشن والے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے 5 سال سے بالکل نواز شریف صاحب نے نہیں بلایا کہ صوبوں کو بلا دیں، اور ابھی اس دفعہ بھی ہوا ہے تو اس میں وہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ نہیں آ رہا ہے. صوبوں کو حقوق نہ دے کر کے مرکزی حکومت اس 18ویں ترمیم کے ضد کی وجہ سے آئین کی نافرمانی کر رہا ہے. اچھا، اختلاف رکھ رہے احمد ہیں. بلال محبوب صاحب، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، بمشکل 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. 18ویں آئینی ترمیم میں کیا بندوبست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس شکایت کا ریڈریسل کیا جا سکے کہ جس میں ان کے مطابق 160 ارب روپے حکومت سندھ کو نہیں دیے ہیں وفاق نے؟ دیکھیے 18ویں ترمیم تو اس بارے میں بڑی کلیئر ہے کہ اس کے اندر ایک میکانزم موجود ہے، آپ کے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کا بھی موجود ہے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی موجود ہے. اگر آپ کو اس قسم کی کوئی شکایت ہے تو پھر آپ کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانے کی ضرورت ہے. آپ اس اجلاس کے اندر اپنی شکایت پیش کیجئے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے جی، اس کے اوپر اس وقت اختلاف رائے ہے، بڑا سنجیدہ اختلاف رائے ہے مرکز میں اور صوبوں کے درمیان، اور اسی وجہ سے وہ اگلے نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ آنے کا بھی کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. تو پچھلی جو چیزیں ہیں وہ تو ملنے کا کی جو شکایت ہے اس کے لیے آپ سی سی آئی میں جائیے جی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اب ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور اس پہ اختلاف رائے ہے. اس اختلاف رائے کو دور کرنے کے لیے سب کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا، صرف لڑائی جھگڑے سے تو بات نہیں بنے. بہت بہت شکریہ جناب. دامن وقت میں گنجائش ختم ہونے کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو یہیں پر ہمیں مکمل کرنا ہوگا. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مہمانان گرامی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام اور ناظرین کے لیے نکالا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی پاکستان کے لیے.